मीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन वअदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन। तमामी अहबाब झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। कहाँ खोले थे गैसू यार ने, खुशबू कहाँ कहाँ तक है। कतरे को समंदर, ज़र्रे को सितारा करते हैं। कतरे को समंदर, ज़र्रे को सितारा करते हैं। कौनैन को ख़म आ जाता है जब ज़ुल्फ़ संवारा करते हैं। आज मेरे आका अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हुए 1400 साल गुज़र गए, लेकिन वक़्त की ताज़गी, वक़्त की खुशबू, वक़्त की रंगीनगियाँ, ये आपके चेहरों की मुस्कुराहट, ये आपके माथों पे चमक, ये आपकी आँखों में चमक, ये बार बार इस बात का ज़िक्र कर रही है जैसे कोई कल ही हो के गया हो। आज हम हुजूर का मिलाद मनाते हैं तो इस जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं जिस तरह के मेरे आका का मिलाद अभी तरोताज़ा हुआ है। तो ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान करीमी ही है। वो एक बार जिधर से गुज़रे हैं नसीर, वो एक बार जिधर से गुज़रे हैं नसीर, हज़ार बार वहाँ से बहार गुज़री है। तो ये हमारी खुशबख्ती कि हम हुजूर का मिलाद मनाते हैं। हालांकि ये हमने कोई मन्नतें नहीं मानी थी, हमने कोई तरले मिन्नतें नहीं की थी अल्लाह ताला की, हमने कोई दुआएं नहीं की थी। ये तो घर पैदा हुए मौलवी साहब ने कान में आके कहा, बेटा मुबारक हो, मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम बन के आ रहा है। हम आज इस दौर में भी हैं तो हमें खुशी इस बात की है कि हम हुजूर की उम्मती हैं। आज सबसे बड़ी सादत हमारे लिए ये है कि हम आका की उम्मती हैं। 12 नबी तमन्ना करते गए, या अल्लाह हमें उसका उम्मती बना दे। बल्कि अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब तो लिखते हैं, हर नबी मेरे आका का उम्मती है। और ये हमारी खुशबख्ती कि हम हुजूर की उम्मती बन गए। सिर्फ़ हुजूर के दौर में नहीं आए, ये भी हुजूर का दौर है, लेकिन वो दौर कैसा दौर था कि जिस दौर में मेरे आका की खुशबू महकती थी, जिस दौर में मेरे आका की सांसें महकती थीं। वो जिस गली से गुज़रते थे, सहाबा कहते हैं हमें पूछना नहीं पड़ता था कि आका अलैहिस्सलाम किधर गए हैं, बल्कि हमें रास्ता बताता था, इधर आ, मोहम्मद अरबी इधर से गुज़र के गए हैं। तो ये हमारी खुशबख्ती। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फिर हमारे लिए एक मुबारकबाद दी। फरमाया, सहाबा तुमको मुबारक हो, तुमने मुझे देखा, कभी चाँद के 2 टुकड़े होते देखा, कभी सूरज को वापस पलटते देखा, कभी दरख्तों का सलाम पढ़ते देखा, कभी पत्थरों का मुझे सलाम करते देखा, मेरी उंगलियों से तुमने चश्मे बहते देखे, तुमने सब कुछ देखा, मेरे ऊपर ईमान लाए, मुबारक हो। और फरमाया, 7 बार मुबारक उनको हो जो मुझे देखेंगे नहीं, मेरे ऊपर ईमान लाएंगे। उस मुबारक के हम मुस्तहक हैं और वो मुबारक हमारे लिए है। तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता। लेकिन फिर भी हमारी खुशबख्ती है कि हम आज हुजूर का मिलाद मना रहे हैं। आज इस नशिस्त में एक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कौल के ऊपर तशरीह करके इजाज़त चाहूँगा। और उन्होंने
امت مسلمہ کے لیے ہر موڑ پہ اصلاح کا پہلو چھوڑا، اور انہوں نے اصلاح کا قلم اٹھایا کہ امت مصطفیٰ کو جب انہوں نے ٹوٹتے دیکھا اور امت مصطفیٰ کو جب بکھرتے دیکھا تو پھر قلم اٹھایا اور امت مصطفیٰ کی اصلاح کے لیے قلم اٹھایا۔ ان کے دور میں جب دیکھا جا رہا تھا کہ لوگ مغرب کی طرف توجہ کر رہے ہیں، یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں ابھی اتنا دور جدید نہیں ہوا تھا، اتنی ٹیکنالوجی عام نہیں ہوئی تھی، انگریز اتنا حاوی نہیں ہوا تھا، انگریز تلوار کے زور پہ حاوی تھا، بندوق کے زور پہ حاوی تھا، لیکن دل اور دماغ پہ حاوی نہیں تھا، کمزور تھا۔ لیکن آج ہمارے دل اور دماغ پر بھی حاوی ہو چکا ہے۔ ہمارا بچہ سکول جائے اور سکول جاتے ہوئے پینٹ شرٹ پہن لیتا ہے، اس کی ماں اس کی اچھے طریقے سے تیاری کرتی ہے، اس کو ٹائی لگاتی ہے، اس کے کپڑے استری کرتی ہے، لیکن جب قرآن مجید پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو کوئی خیال نہیں ہوتا کہ رات کو اس بچے نے ان کپڑوں میں پیشاب بھی کیا ہوگا، کوئی خیال نہیں ہوتا کہ اس کے کپڑے صاف بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن اس دور میں علامہ اقبال نے ایک قلم اٹھا کے 3 جملے لکھے تھے، کہا لوگوں اپنی اولادوں کی فکر کر لو، یہ اولاد تمہارا ایسا سرمایہ ہے، تم مر جاتے ہو، مٹ جاتے ہو، تمہارا نام باقی نہیں رہتا، نشان باقی نہیں رہتا، یہ اولاد پھر بھی تمہارے نقش قدم پہ چل کے تمہارا نام روشن کرے گی۔ تو فرماتے ہیں اپنی اولاد کے دلوں میں ایک ہی چیز ڈال جاؤ اور وہ ہے محبت مصطفیٰ۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی حضرت سنا ہے قبر بڑی کالی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نام جی ٹھیک ہے ایسے ہی ہے۔ عرض کی حضور سنا ہے کہ وہاں پہ بچھو بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی سنا ہے وہاں پہ سانپ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں۔ سنا ہے وہاں پہ بالکل روشنی نہیں ہوگی؟ تو فرمایا ہاں۔ اور میں یہاں پہ ایک جملہ بولتا جاؤں، میں سنیا اس دیس اندر ڈاڈیاں اوکھیاں منزلاں پاریاں نے، ایک کوٹھڑی ملنی ہے رہن بدلے جے نہ بوئے نہ کوئی باریاں نے، جد قبر وچ بٹھا کے پچھیا سائیاں راتاں پچھلیاں کیویں گزاریاں نے، ہاتف غیب تھی اے آواز آئی کملی والے دی آیاں سواریاں نے، جے اونا آکھیا امتی ہے میرا، جے اونا آکھیا امتی ہے میرا، گلاں مک جاسن پھر ساریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں نے۔ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ تجھے کس نے بول دیا کہ یہ سب کچھ ہے؟ اس نے کہا حضور علماء کرام کہتے ہیں۔ فرمایا پھر اب مجھ سے ایک جملہ سنتا جا، یہ سب کچھ نہیں ہوگا اگر تیرے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا۔ ہم اپنی اولاد کے دلوں میں حضور کا عشق ڈال جائیں، حضور کی محبت ڈال جائیں۔ ہماری اولاد آج ہماری بات نہ مان رہی ہو تو ہم اس کو بات منوانے کے لیے موبائل دے دیتے ہیں کہ بیٹا اس میں کارٹون دیکھو، اس میں فلم دیکھو، اس میں گانا سنو، انٹرنیٹ آن کر کے دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا ہر کام ہماری آخرت کی لیے ضمانت نہیں ہے۔ آخرت کے لیے ضمانت وہی چیز ہے جو تم ان کے دل میں حضور کی سیرت ڈال کے جاؤ گے، حضور کا اسوہ ڈال کر جاؤ گے، حضور کا پیار ڈال کر جاؤ گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں 3 طریقوں کے ساتھ آپ نئی نسل کے دلوں کے اندر حضور کی محبت ڈال سکتے ہیں۔ کتنے طریقوں کے ساتھ؟ 3 طریقوں کے ساتھ۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کے سامنے اپنے نبی پر درود پاک کی کثرت کرو۔ ہم ویسے گپیں لگانا چاہیں تو پورے دن گزار دیں، چوک میں پھٹے پہ بیٹھ کر ہمیں ظہر سے عصر تک کا پتہ نہ چلے، عصر سے مغرب تک کا نہ پتہ چلے، لیکن جب ہم اپنے انگلیوں پہ اپنے ہاتھوں پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو تھوڑے ہی لمحے بعد ہمارے اوپر وہ بوجھ معلوم ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ تبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے دل سے حضور کی محبت، حضور کا پیار نکلتا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جب تم اپنی اولاد کے سامنے اپنے نبی پر درود پاک پڑھو گے تو وہ پوچھیں گے نہیں بابا یہ کس پہ درود پاک پڑھ رہے ہو؟ تو تم بتا دینا کہ یہ اس پہ درود پاک پڑھ رہا ہوں جو سارے نبیوں کا سلطان تھا، جو سارے نبیوں کا سلطان ہے، جو امام الانبیاء ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد اگر کمزور ذہن کی مالک ہے، اللہ ذہن میں وسعت پیدا فرما دے گا۔
دوسری چیز زبان میں مٹھاس پیدا ہوگی. آپ نے مرزا غالب کا نام سنا ہے، بہت بڑا شاعر تھا، اردو ادب کا باپ تھا، لیکن جو ان کے شعروں میں تازگی ہے اس سے بڑھ کے علامہ اقبال کے شعروں میں تازگی ہے. مٹھاس جو علامہ اقبال کے شعروں میں ہے وہ مرزا غالب کے شعروں میں نہیں ہے. حالانکہ علامہ اقبال مرزا غالب سے اردو ادب کے لحاظ سے بڑے شاعر نہیں ہیں. تو کسی نے یہ سوال علامہ اقبال سے پوچھ لیا، حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ماجرا کچھ یوں ہے کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود پاک پڑھا ہوا ہے، اس درود پاک کی برکت سے اللہ نے میرے شعروں میں یہ مٹھاس پیدا کر دی ہے. اور پھر شعر کتنا پیارا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ سارے غزلوں کا، سارے شعروں کا نچوڑ ہے علامہ اقبال کا یہ شعر. محمود غزنوی جب فوت ہوا تو کچھ سالوں کے بعد اس کی قبر پھٹ گئی، زلزلہ آیا. شاہ ظاہر اس وقت بادشاہ تھا. جب زلزلہ آیا تو محمود غزنوی کا تابوت صحیح سلامت قبر سے باہر تھا. اس نے دیکھا کہ تابوت صحیح سلامت ہے. اس نے اس کا ڈھکن کھولا، جسم کانپنے لگ پڑا. لوگوں نے کہا شاہ ظاہر کیا ہوا؟ کہا خود دیکھ لو آ کے. جب خود دیکھا تو محمود غزنوی کی میت ایسے لگ رہی تھی جس طرح رات کو دفنائی ہوتی ہے. وہ سالوں کا دفنایا ہوا آج بھی ایسے لگ رہا تھا جس طرح رات کو دفنایا ہے. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو پوچھا گیا ان کا عمل کیا تھا؟ کہتے ہیں ہر روز ہر رات اپنے نبی پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا. یار جب آپ کسی کی برتھ ڈے پہ جاؤ تو آپ اس کے لیے تحفہ لے کر جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ اونچا بولیں یار. آپ بچے کی برتھ ڈے پہ جاؤ تو اس کے مزاج کا تحفہ لے کر جاتے ہو. آپ کسی عالم دین کی برتھ ڈے پہ جاؤ تو اس کے مزاج کا کوئی کتابوں کا سیٹ لے کر چلے جاؤ گے. آپ جس ریلیٹڈ آدمی فیلڈ کے بندے کی برتھ ڈے پہ جاؤ گے آپ اسی کے مزاج کا گفٹ اور تحفہ لے کر جاؤ گے. اب آپ نے 12 ربیع الاول والے کے دن بھی یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہونا ہے اور حضرت علامہ مولانا مفتی رضوان صاحب وہ حضور کا تذکرہ آپ کو سنائیں گے، حضور کی باتیں سنائیں گے، لیکن آپ اس وقت تحفہ کیا لاؤ گے؟ اپنے نبی کی بارگاہ میں تحفہ بھی تو پیش کرنا چاہیے نا. تحفہ کیا لاؤ گے؟ یار خدا کے لیے زیادہ نہیں تو آج سے ہی 1000 مرتبہ ڈیلی اپنے آقا پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں اور 12 تک 12000 ہو جائے گا. اور جب اتنے بندے لے کر آئیں گے تو پھر لاکھوں تک بات پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ تو یہی تو اصل دین ہے کہ اپنے نبی کے لیے آپ درودوں کا تحفہ لے کر جاؤ، حضور کی بارگاہ میں درودوں کا تحفہ پیش کرو. یہ بہت بڑی سعادت ہوگی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے بھی لاکھ پتی تھا، کوئی کہتا ہے کروڑ پتی تھا، کوئی کہتا ہے ارب پتی تھا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب آپ بھی دنیا سے جاؤ نا کروڑ پتی بن کے جاؤ. کروڑ پتی کس شے کے؟ درود مصطفیٰ کے بن کے جاؤ. تم نے اتنا درود پاک پڑھا ہو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو کروڑ پتی بن کر جاؤ. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے حضور پاک پر درود پاک پڑھو. دوسرا طریقہ اپنی اولاد کے سامنے حضور کا حسن بیان کرو. حضور کتنے حسین تھے، حضور کتنے پیارے تھے. امام احمد رضا خان کہتے ہیں کہ حسن یوسف کو مصر میں عورتوں نے دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی اور انہیں پتہ تک نہیں چلا. وہ عورتوں نے کاٹی تھی، وہ عورتوں نے کاٹی تھی اور حسن یوسف کو دیکھ کر کاٹی تھی. لیکن امام احمد رضا خان کہتے ہیں میرا نبی وہ ہے جس کے نام پہ سارے لوگ سر کٹاتے ہیں اور دیکھتے تک نہیں ہے. غازی الدین نے دیکھا تھا؟ بولیں یار اونچا بولیں. غازی الدین نے دیکھا تھا؟ غازی ممتاز نے دیکھا تھا؟ غازی عامر نے دیکھا تھا؟ ابھی فرانس میں ایک گستاخ کو ایک عاشق رسول نے قتل کیا، اس نے دیکھا تھا؟ کسی نے نہیں دیکھا. اور میاں والی کی جیل میں جب غازی الدین شہید بیٹھے ہیں اچانک غائب. صوبے دار آیا پریشان ہو گیا، بندہ انٹرنیشنل کہاں چلا گیا؟ سلاخوں کے ساتھ ٹیک لگا کے صوبے دار بیٹھ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر نور چمکتا ہے
اور غازی علم دین دعا مانگ رہے ہیں. صوبے دار اندر آیا, عرض کرتا ہے حضور کدھر گئے تھے؟ کہا حضور کی کچہری میں گیا تھا. حضور کی کچہری میں گیا تھا. تو کہا کیا ہوا؟ کہا جب آقا کی بارگاہ میں گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم دین 21 سال کا جوان ہے, اگر تو کہے تو جس نے تیری موت لکھی ہے وہی تیری آزادی کا پروانہ لکھے گا, تو بول تو صحیح. صوبے دار نے کہا حضور ابھی تو آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی, ابھی تو آپ نے جوانی کی رنگینیاں بھی نہیں دیکھی, ابھی تو آپ نے جوانی کا مزہ بھی نہیں لیا. ارے جوانو, جوانی اس طرح گزارو جس طرح میرے مصطفیٰ نے بتائی ہے, جس طرح عشاقان مصطفیٰ نے بتائی ہے. تو کہا علم دین آپ نے زندگی مانگی کہ نہیں مانگی؟ تو غازی علم دین فرمانے لگے صوبے دار لگتا ہے تجھے دین کی سمجھ ہی نہیں آئی, جب تک اس کو دیکھا نہیں تھا سودا کر دیا تھا, اب تو اس کا نظارہ کر کے آ رہا ہوں. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنو ویک کے چن شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے رخ تو نقاب ہٹاوے, جے او جاوے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے, اتے دھرتی لف لف جاوے, جے او رکھدا ہتھ پھلاں وچ ہتھ پھلاں تو ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جیویں میں کھا نہ کھل جاوے, توبہ توبہ حسن سجن دا جھال نہ جھلی جاوے, علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے, آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بے کمال ہی. تم عرض کر رہا تھا کہ اپنی اولادوں کے سامنے حضور کا حسن بیان کرو. میرے آقا اتنے حسین تھے, میرے آقا اتنے پیارے تھے. حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لحد میں اتارا گیا تو میں نے آپ کے کفن کی تنیاں کھولیں. یہ جملہ قابل توجہ ہے اور اپنے دلوں پہ بٹھانے والا ہے. میں نے کفن کی تنیاں کھولی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو آپ کے لبان اقدس اوپر والا لب نیچے والے لب کو چوم رہا تھا اور نیچے والا لب اوپر والے لب کو چوم رہا تھا, اور حرکت کر رہے تھے اور ہل رہے تھے. تو کہتے ہیں میرا دل تو کیا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دوں, لیکن میں اس قابل نہیں تھا, میری جرت نہ ہوئی کہ کہاں نبیوں کا سلطان اور کہاں مجھ جیسا نکما انسان. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کے ساتھ کیے, ہونٹوں کے قریب کیے, تو آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی امتی, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. یار وہ نبی تو ہمارے لیے قبر میں بھی جا کے ہمیں نہیں بھولا, لیکن ہم جیتے جاگتے اور اس نبی کو بھول چکے ہیں. ہم نے اپنی اولادوں کے دلوں میں دنیا کی محبت تو ڈال دی لیکن اپنے نبی کی محبت نہ ڈال سکے. ہمیں چاہیے کہ اپنی اولادوں کے دلوں میں حضور کا پیار ڈالیں. اب تیسرا جملہ اور میرے موضوع کا اہم جملہ, علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے سامنے حضور کی سیرت بیان کرو, حضور کا اسوہ بیان کرو, اور انہیں پتہ چلے کہ ہم نے زندگی کس ڈھنگ سے گزارنی ہے, کس ڈھب اور کس سلیقے سے گزارنی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا, اور جب اسلام قبول کیا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تجھے اسلام کے کس واقعے نے مجبور کر دیا کہ اسلام سچا مذہب ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن واقعہ پڑھ رہا تھا نبیوں کے سلطان کا. حضور کی مجلس لگی ہے, میری بات سمجھ آ رہی؟ اونچا کہ سبحان اللہ. حضور کی مجلس لگی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا کافی دنوں سے گم ہے, مجھے مل نہیں رہا. تو بھی حضور نے ہاتھ اٹھائے نہیں تھے. ایک اور شخص کھڑا ہو جاتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بیٹے کو جانتا ہوں, وہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اس نے یہ ذکر کیا تو وہ شخص جس کا بیٹا گم تھا اس سے صبر نہ ہوا, وہ دوڑ کر جانے لگا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ واپس. بلایا گیا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لبان اقدس سے فرمایا بڑی جلدی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑی جلدی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں جلدی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جلدی اس لیے ہے کہ بیٹا ہے 3 دنوں سے گم تھا، مل نہیں رہا تھا، آج ملا ہے، مشتاق ہوں کہ اس کی جلدی سے جا کے زیارت کروں، اور اس کی گھر ماں بھی تڑپ رہی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں، اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھے اور فرمایا کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ اولاد فتنہ ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ جانا ہم تجھے روکتے نہیں ہیں، لیکن جانے سے پہلے میری ایک بات سن لینا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ ہزاروں باتیں سنانا چاہیں میں پھر بھی بیٹھا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جب تیرا بچہ بچوں سے کھیل رہا ہو، اپنے بچے کو جا کے بیٹا کہہ کے مت پکارنا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں پکاروں بھی تو حرج کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا حرج کوئی نہیں ہے، لیکن تو 3 دنوں سے بچھڑا ہوا ہے، تیرے لہجے میں کمال کا رس ہوگا، تیرے لہجے میں کمال کی مٹھاس ہوگی، تیرے لہجے میں کمال کا درد ہوگا، جب تو جا کے بچوں کے اندر اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارے گا، ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اس کا دل تڑپ جائے کاش میرا باپ زندہ ہوتا، وہ بھی آج مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، یہ سیرت کا مزاج ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا مزاج ہے۔ حضور کہتے ہیں بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار مت کرو، حضور کہتے ہیں یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں سے پیار مت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں یہ دین دیا۔ آج ہمارے محلوں میں ایک رسم دکھلاوا ہوتی ہے، جب ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، اپنی بہن کی شادی کرتے ہیں تو جہیز دکھلاوا کی رسم ہوتی ہے، اور پھر ہم لوگوں کو جہیز دکھاتے ہیں، اور اس محلے میں لوگوں کی بچیاں آتی ہیں، لوگوں کی بہنیں آتی ہیں، لیکن جب ہم جہیز دکھلا رہے ہوتے ہیں ہمارے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا یہ جو بچیاں دیکھنے آئی ہیں ہو سکتا ہے ان بچیوں میں کوئی یتیم بچی بھی ہو، اس کا دل تڑپ جائے کاش میرا باپ زندہ ہوتا، آج مجھے بھی وہ اتنا جہیز لے کر دیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی دولت کی نمائش غریبوں کے سامنے مت کرو، اگر دولت کی نمائش کرنی ہے تو امیروں کے سامنے جا کے کرو۔ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے معاذ غریبوں کے سامنے کبھی بھی اپنی دولت کی نمائش مت کرنا، اور فرمایا اگر تم غریبوں کے سامنے بیٹھا کرو گے تمہارے دل میں رقت قلب پیدا ہوگی۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہمسایہ غریب ہو تو اپنے گھر میں گوشت مت پکاؤ، اگر پکانا ہے تو اس طریقے سے پکاؤ کہ ان کے گھر خوشبو نہ جائے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ایسا کرو کہ پانی زیادہ ڈالو اور شوربے کی پیالی ان کے گھر بھی بھیج دینا۔ آج گاؤں میں پھر بھی ہمسایوں کے کچھ حقوق کی وہ سامنے رکھا جاتا ہے، لیکن شہروں میں اس حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمسایوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا، محلے کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ حضور کا اسوہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے سے بڑھ کے غریبوں کا خیال رکھا کرتے تھے، حضور کا اسوہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے سے بڑھ کے دوسروں کی طرف نظر رکھا کرتے تھے۔ آج عید کے موقع پہ ہم اپنے بچوں کے لیے تو کپڑے لے لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی خیال نہیں کیا کہ ہمارے محلے میں کوئی یتیم بچی بھی بیٹھی ہوگی جس کے سر پہ ہم نے چادر رکھنی ہے، کوئی یتیم بچہ بھی ہوگا جس کو ہم نے کپڑے پہنانے ہیں، کوئی ایسا غربی ہوگا جنہوں نے رات کو کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، لیکن ہماری عیاشیاں پھر بھی وہی ہوتی ہیں۔ ہم چاند رات کو باہر کھانا کھانے تو چلے جاتے ہیں، ہم عید کے موقع پہ باہر 5-5 ہزار کے ریسٹورنٹ پہ جا کے کھانے تو کھا لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی محلے کا خیال نہیں کیا۔ دین مصطفیٰ یہ کہتا ہے پہلے دوسروں کے منہ میں ڈالو پھر اپنے منہ میں ڈالو، لیکن ہم نے اس کا الٹ شروع کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ نہیں تھا۔ ایک طوائفہ عورت مدینے میں آ رہی ہے، ضیاء النبی میں پیر کرم شاہ لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے کہ ایک طوائفہ عورت آ رہی ہے، اور حضرت عائشہ تو صدیقہ بھی اٹھ کر دروازہ بند کرنے لگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ دروازہ کیوں بند کرتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ طوائفہ ہے اور فاحشہ عورت ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ وہ آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کے سامنے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ دروازہ مت بند کرنا، اگر میرا بھی دروازہ بند ہو گیا وہ کس کی چوکھٹ پہ جائے گی، وہ کس کے در پہ جائے گی؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ دروازہ مت بند کرنا، تو دروازہ نہیں بند ہوا۔ وہ طوائفہ اپنے مزاج کے مطابق کھلا دروازہ دے کر حضور کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں، ایک لقمہ آپ کے منہ اقدس کے اندر تھا اور اس کو نوش فرما رہے تھے، تو وہ طوائفہ عورت جب آ کے کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اکیلے کھاؤ گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم بھی آ کر میرے ساتھ کھا لو، یہ نبیوں کا سلطان تھا۔ آج ہم اپنے جبوں کبوں کو دیکھتے ہیں، آج ہم اپنی جاہ و جلالت کو دیکھتے ہیں، آج ہم اپنے روب و دبدبہ کو دیکھتے ہیں، آج ہم اپنی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم غریب کے گھر کھانا کھانا چاہیں۔ امام حسن علیہ السلام آپ تشریف لے کر جا رہے تھے، گھوڑے پہ سوار تھے، ایک مجذوب پھٹے پرانے کپڑوں والا وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ حضرت حسن کو جاتے دیکھا، کہا امام آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ میرے امام کے ماتھے پہ شکن نہیں آئے، نیچے تشریف لاتے ہیں اور اس کے ساتھ آ کر ایک لقمہ تناول فرماتے ہیں اور پھر اٹھ کر جانے لگتے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت کیا ہوا، اچھا نہیں لگا کھانا؟ فرمایا کھانا تیرا بہت اچھا ہے، لیکن میں گھر سے کھا کے آیا تھا، تیرے پاس اس لیے کھانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ تیرا کہیں دل نہ ٹوٹ جائے، کہیں تیرا دل نہ ٹوٹ جائے۔ یہ اسوہ تھا جو حضور کے غلاموں نے دیا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار کے پاس ایک عورت ہندو آ جاتی ہے پکوڑے لے کر، کہتی ہے حضرت یہ آپ کے لیے پکوڑے لائی ہوں۔ آپ نے فرمایا جا کسی اور کو دے دے، کسی اور کو کھلا دے۔ کہا حضور تب تک کوئی نہیں کھائے گا جب تک آپ نہیں کھاؤ گے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہے۔ آپ نے ایک حصہ اٹھایا اور اپنے منہ کے اندر رکھ لیا، وہ چلی گئی۔ مرید آگے ہوا، کہا حضرت آج آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا؟ میں نے سحری آپ کو خود کروائی ہے، میں نے آپ کے لیے خود سحری کا سامان لایا ہوں، آپ نے آج نفلی روزہ رکھا تھا۔ تو خواجہ صاحب نے جواب دیا میں تو کل قضا کر لوں گا۔ اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا، مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے جو کچھ ڈھیند آئی، پر کسے دا دل نہ ڈھائیں رب دلاں وچ رہند آئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ جب آ کے بیٹھتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں سے کھاؤ، تو وہ اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاتی، کہتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ۔ اس کا مقدر جاگ رہا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لقمہ توڑا اور لقمہ توڑ کے اس کے منہ کی طرف کیا تو کہتی یا رسول اللہ میں نے یہ نہیں کھانا جو آپ کے منہ کے اندر ہے، جو آپ تناول فرما رہے ہیں، جو آپ نے چبا لیا ہے، میں نے وہ کھانا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی کوئی ناراضگی کا اظہار، تعجب کا اظہار نہ کیا، حیرت کا اظہار نہ کیا۔ حضور نے وہ لقمہ نیچے رکھا اور اپنے منہ والا لقمہ نکال کر اس کے منہ میں رکھا۔ حضور کے لعاب اقدس والا لقمہ منہ کے اندر جانا تھا، زبان پہ کلمہ جاری ہونا تھا۔ یہ سیرت تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ دین دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ غورث بن حارث مشرک، حضور ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تلوار پکڑ کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے محمد کون بچائے گا تجھے؟ میرے آقا نے فرمایا جو پہلے بچاتا آیا ہے وہی بچائے گا مجھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ یہ نکلنا تھا، اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار نیچے گری۔ حضور نے تلوار اٹھائی، اس کو زمین پہ ٹپک دیا اور اس کی ہنسلی کے اوپر تلوار رکھی۔ فرمایا تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے عرض کی یا محمد مجھے پتہ ہے تو نے مجھے مارنا نہیں، آئے ہائے ہائے مجھے پتہ ہے تو نے مجھے مارنا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تلوار میرے ہاتھ میں اور تو میرے نیچے ہے اور تو میرا شکار ہے اور کہتا ہے مجھے پتہ ہے تو نے مارنا نہیں۔ عرض کرتا ہے آقا مجھے پتہ ہے آپ نے مارنا نہیں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کرتا ہے آقا مجھے پتہ ہے آپ بدلے لینے نہیں آئے، معافیاں دینے کے لیے آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا امیر حمزہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، مکہ میں تھے اور شکار کر کے گھر آئے تو لونڈی کو شکار دیا اور کہا کہ اس کو بھون کر لاؤ، میں اس کے کباب کھاؤں گا۔ تو لونڈی نے کہا کہ حمزہ تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کرو۔ اس نے کہا کہ آپ تو بھنا ہوا کباب کھا رہے ہیں لیکن آپ کے بھتیجے محمد کے اوپر لوگ ظلم کر رہے ہیں، لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں۔ ابو جہل نے محمد کے سر کے اوپر پتھر مارا ہے اور ان کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ
وہ نبی تھا جس نبی کی زلفوں کی قسم رب قرآن میں اٹھا رہا ہے، اور یہ وہ نبی تھا جس نبی کے سونے مکھڑے کی قسم رب قرآن میں اٹھا رہا ہے، اور یہ وہ نبی ہے کہ جس نبی کے نالین کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی قسم رب قرآن میں اٹھا رہا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ کے دل کے اندر محبت خون کی جاگی، فرمایا اس شکار کو ایک طرف کر لو، میں بعد میں آ کر کھاؤں گا، میں پہلے جا کے اپنے بھتیجے کا بدلہ لے آتا ہوں۔ 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور میرے اور آپ کی آقا علیہ السلام کے چچا جان امیر حمزہ وہ ابو جہل کے پاس گئے، وہ ایک مجلس لگی تھی، جس تیر اور کمان کے ساتھ شکار کیا تھا اسی کمان کے ساتھ ابو جہل کے سر پہ مارا اور اس کا سر پھوڑ دیا، اور پھر آتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ میرے آقا علیہ السلام غلاف کعبہ کو تھام کے کھڑے ہیں، اور آنکھوں سے آبشار کی طرح موتی برس رہے ہیں، اشک نکل رہے ہیں، اور سر آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کے سر سے خون مبارک بھی نکل رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، یار تم نے یہ تو دیکھ لیا دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، تم نے میرے مصطفیٰ کی سیرت کو کیوں نہیں دیکھا، میرے مصطفیٰ کی اس اسوہ کو کیوں نہیں دیکھا کہ جو تکلیفیں کھا کر بھی، تکلیفیں برداشت کر کے بھی، اور ظلم لوگوں نے کیے پھر بھی میرے آقا علیہ السلام زبان پہ شکوہ تک نہیں لائے، اور دعا کر رہے ہیں اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ امیر حمزہ آ کے کہتے ہیں کہ بھتیجے محمد خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے ابھی بھی موتی برس رہے ہیں، اپنا چہرہ اقدس پیچھے کیا۔ امیر حمزہ نے جب حضرت آقا علیہ السلام کا وہ چہرہ دیکھا کہ آنکھوں سے موتی برس رہے ہیں، تو سینے کے ساتھ لگا کے کہتے ہیں بھتیجے پریشان مت ہو، میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام اپنے لبوں کے ساتھ کہتے ہیں چچا جان میں بدلے لینے نہیں آیا، میں تو خوش تب ہوں گا جب تو میرا کلمہ پڑھ لے گا، مجھے بدلوں سے غرض نہیں ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا اسوہ تھا۔ مدینہ المنورہ کے اندر ایک یہودی بیوہ عورت رہتی ہے، اس کا بیٹا اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اماں جان جب شام کو بچوں کے لیے والد انہیں باہر سے لینے کے لیے آتے ہیں، اے اماں جان تو کبھی مجھے لینے کے لیے نہیں آئی، میں بھی کھیلتا ہوں، میں بھی بچہ ہوں، کبھی تو بھی تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جایا کر۔ تو اس عورت نے کہا کہ بیٹا میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں پردہ کر کے وہ تجھے باہر لینے کے لیے آؤں، میرے پاس مخصوص لباس ہے جو میں پہن کر گھر رکھتی ہوں۔ تو وہ یتیم بچہ کہتے ہیں اماں جان ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا پوچھو۔ کہتا ہے کہ اماں جان مدینہ میں کوئی بھی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، مدینہ میں کوئی بھی ہمارا رکھوالا نہیں ہے؟ تو اس عورت نے کہا بیٹا ایک ہے تو صحیح، ایک ہے تو صحیح، لیکن وہ ہمارا نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا نبی ہے۔ تو بیٹا کہتے ہیں اماں جان ایک بار مجھے اس کی بارگاہ میں جانے دے۔ کہا بیٹا نہیں میں تجھے کبھی بھی اجازت نہیں دوں گی، اس لیے کہ جو اس کے پاس گیا ہے پھر وہ ہمارا نہیں رہا، اس کا ہی ہو گیا ہے۔ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیانے، اودیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ تو کہا وہ جو بھی حضور کی بارگاہ میں گیا ہے وہ تو پھر اس کا ہی ہو گیا ہے، لیکن بیٹا کہتا ہے اماں جان ایک بار اجازت دے، میں انہیں پہلے کہہ دوں گا کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ وہ بچہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتا ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرمائیں، اصحاب رسول بھی بیٹھے ہیں، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، حضور کے اصحاب بھی بیٹھے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام واز فرما رہے ہیں۔ وہ لڑکا ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب حضور علیہ السلام واز ختم فرماتے ہیں تو آگے ہو کے کہتا ہے یا محمد میں آپ سے ایک پہلی بات کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم کلمہ نہ پڑھنا، بولو کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری ماں کے پاس کپڑا اتنا نہیں ہے کہ وہ پردہ کر کے باہر آ سکے اور مجھے وہ ہاتھ پکڑ کے گھر لے جا سکے، یا رسول اللہ میں آپ سے ایک ہی چیز کا سوال کرتا ہوں کہ میری ماں کے لیے کپڑا دے دیا جائے۔ میرے آقا چاہتے ابو بکر کو اشارہ کرتے،
ابو بکر اپنی چمڑی اتار کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے. میرے آقا چاہتے عمر کو اشارہ کرتے, عمر اپنے گھر کا سارا سامان حضور کی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کر دیتے. میرے آقا اشارہ کرتے عثمان کی طرف, حضرت عثمان اپنی ساری دولت میرے حضور کے قدموں میں ڈال دیتے. لیکن حضور نے کسی کو کچھ نہیں فرمایا, اپنی کالی کملی اتار کے دے دی اور کہا بیٹا ادھر آ. قریب آتا ہے اور کالی کملی اتار کے دے رہے اور کہتے ہیں بیٹا آج کے بعد کسی چیز کی ضرورت پڑے محمد کا در تیرے لیے ہر وقت کھلا ہے. اللہ آج ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے, آج ہم نے حضور کی اسوہ کو چھوڑ دیا. مائیکل ہارٹ نے جب کتاب لکھی عظیم ہستیوں کی تو سر فہرست میرے آقا کا نام لکھتا ہے. مذہبی لحاظ سے وہ عیسائی ہے, اعتقادی لحاظ سے لکھتا تو حضرت عیسیٰ کا نام لکھتا. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ ہو تو عیسائی لیکن نام پہلے مسلمانوں کے نبی کا لکھ دیا ہے. اس نے کہا کہ میں نے انصاف کے بل بوتے پہ کتاب لکھی ہے اور میں نے لکھا ہے کہ 100 عظیم ہستیوں میں سے سب سے بڑی عظیم ہستی کون سی ہے, اور سر فہرست میں نے محمد کا نام اس لیے لکھا ہے کہ نہ امانت میں کوئی بندہ محمد جیسا, نہ صداقت میں کوئی بندہ محمد جیسا, نہ حسن میں کوئی بندہ محمد جیسا, نہ سیرت میں کوئی بندہ محمد جیسا. میں جس طرح بھی دیکھتا ہوں محمد سب سے کمال پہ ہے, حضور سب سے عروج پہ ہیں, حضور سب سے کمال پہ ہیں. لیکن ہم نے انگریزوں کو اپنا مشن بنا لیا, انگریزوں کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا. لیکن خدا کی قسم ہمارے نمونے وہ نہیں ہیں, ہمارے نمونے محمد عربی کی ادائیں ہیں. ہماری تہذیب مغرب سے نہیں پھوٹتی, ہماری تہذیب مشرق سے نہیں پھوٹتی, ہماری تہذیب محمد عربی کی اداؤں سے پھوٹتی ہے. علامہ اقبال نے بھی جب شکوہ کیا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, صفحہ دہر کو باطل سے مٹایا ہم نے, پھر بھی گلہ دار ہے کہ ہم وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. جب جواب آتا ہے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, سکون آ جاتا ہے. جواب آتا ہے ہاں ہاں میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے, تھے تو وہ تمہارے یابا مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو, حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا, ہم نے اصحاب کی سیرت کو چھوڑ دیا, اور ہم نے واشنگٹن ہاؤس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا, ہم نے پینٹاگون کو اپنا آئیڈیل بنا لیا. خدا کے لیے ہمارے آئیڈیل وہ نہیں, ہمارے آئیڈیل حضور کے اصحاب ہیں, اور ہمارے نمونے حضور کے اصحاب ہیں, اور ہماری سب تہذیبیں حضور کی اداؤں سے نکلتی ہیں. اللہ میرے ہر جملے پہ تاثیر کا اثر پیدا فرمائے, اور ہر لفظ کو اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق پیدا فرمائے, اور ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے, اور ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے سائے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.